اب ذرا قرآن پہ آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو پکارا؟ پرندوں کو. ٹھیک. پرندہ افضل ہے یا نبی؟ بولو. نبی. آگے چلو. نبی کا جسم سلامت ہے کہ نہیں؟ نبی کا جسم سلامت. جس مور کو پکارا اس کا جسم سلامت تھا؟ زندہ تھا؟ نہیں. اچھا چلو، کیما ہونے کے بعد اس کا کیما ایک جگہ پر تھا؟ کہاں تھا؟ مختلف جگہوں پر پڑا تھا نا. اب بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندے کو جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور اس کا بدن بھی کئی جگہوں پر موجود ہے، ایک جگہ نہیں ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ بولو یار. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اس مور کو سنا سکتا ہے جس کا جسم سلامت نہیں، جس کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، جس کے پار سلامت نہیں ہیں، جس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس مور کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنا سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے وہی اللہ تعالیٰ اس نبی کو جس کا جسم بھی سلامت ہے، جس کے کان بھی سلامت ہے، جس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، اسی محبوب کو اللہ تعالیٰ تیرا میرا درود بھی سنا سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر مبارک جاری و ساری ہے، اور بات یہاں پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ بنا کر تمام اولاد آدم کو جو پیدا ہو چکے ان کو بھی اور جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ یا سے پکارا. سبحان اللہ. کن لفظوں سے؟ لفظ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، نہ خود پیدا ہوا آدمی، نہ باپ، نہ دادا، نہ پردادا، کوئی نام و نشان تک موجود نہیں. ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. کس لفظ سے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد بنا بیتا واوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم. فرمایا لوگو، اللہ نے تمہارے لیے گھر بنوایا ہے تو آؤ آ کر رب کے اس گھر کا طواف کرو، اپنے رب کی پکار کا جواب دو.
حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आवाज़ को किस किस ने सुना? जो बंदा दुनिया के जिस कोने खित्ते में मौजूद था उसने भी सुना। जो बंदा अपनी माँ के पेट में मौजूद था उसने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना। जो अपने बाप की पुश्त के अंदर मौजूद था उसने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुन लिया। अरे जो कब्र के अंदर मौजूद था उसने भी सुना। जो आलमे बरज़ख या आलमे अरवाह के अंदर मौजूद था उसने भी सुना। मैंने सुना, आपने सुना, हर एक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुकार को सुन लिया था। अच्छा देखें, इनकार नहीं कर सकते कि आपने पुकारा नहीं, पुकारा था, क्योंकि कुरान का आर्डर था, पुकारा था। इनकार नहीं कर सकते कि सुना नहीं। बस इतनी सी दावत फिक्र देता हूं, अरे तू नहीं था, तेरा बाप नहीं था, तेरा दादा भी अभी नहीं था। अगर अल्लाह ताला तुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार सुना सकता है तो क्या ख्याल है वो मदीने वाला मुस्तफ़ा, वो आमिना का लाल, वो नबियों का ताजदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यकीनन हमारा दुरूदो सलाम सुन सकते हैं। जिनका जिस्म नहीं, जिनका नामो निशान नहीं, अल्लाह अगर उनको सुना सकता है तो हमारे नबी का तो जिस्म भी है, नाम भी है, मकाम भी है, शान भी है, और वो सुना फिर कुल नबियों का इमाम भी है। अल्लाह ताला यकीनन सरकार को भी हमारी पुकार सुना सकता है। इसलिए तो हम पढ़ते हैं कि दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान। मोहब्बत से पढ़ लें, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान। अरे दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान। काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने खो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला। और सुनो, एक दिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे। देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। समंदर, दरिया का पानी जब बाहर आता है मौज में तो दरियाई जानवर आकर उस आदमी के जिस्म को खाने लग जाते हैं। जब पानी हट जाता है फिर ये खुश्की के जानवर आ जाते हैं, ये हवा में उड़ने वाले परिंदे आ जाते हैं। ये सारे आकर बारी बारी एक आदमी के जिस्म को खा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ताला ने इसको भी तो ज़िंदा करना है ना, लेकिन अल्लाह ज़िंदा कैसे करता है, अल्लाह की कुदरत का नज़ारा तो देखना चाहिए ना। आपने ये सोचा तो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। अल्लाह इसको कुरान करीम में बयान फरमाता है, 3 पारा है, सूरह बकरा है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى عرض کی یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے، یا اللہ تو مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا تمہارا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، ایمان ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یا اللہ دل کی تسکین کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی بات پر ایمان لانا سن کر، اور ایک ہوتا ہے کسی بات پر ایمان لانا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر۔ جو آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ سننے کے برابر نہیں ہو سکتا نا، تو عرض کی یا اللہ ایمان ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ 4 پرندوں کو لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے پاس رکھ کر خود سے مانوس کر لیں۔ کیوں؟ تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی اور پرندے آ گئے تھے۔ آدمی کوئی بکری لے کر 10 بکریوں میں چھوڑ دے ہفتہ 10 دن، تو پھر بعد میں اس کو پہچان سکتا ہے، اگرچہ نکال کر کہیں اور بھی چھوڑ دے تو بندہ کہے گا یہ میری وہی ہے، پہچان لے گا نا۔ تو فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پرندے یہ وہ نہیں کوئی اور آ گئے تبدیل ہو کر، ایسا نہ کسی کو کہنے کا موقع ملے، تو آپ پہلے ان کو لے کر اپنے پاس رکھیں۔ پاس رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو ذبح کرنا ہے، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، قیمہ بنانا ہے، ان کی ہڈیاں بھی، بوٹیاں بھی، کھال بھی، پر بھی، ٹانگیں بھی، ہر ایک چیز کو قیمہ بنا کر پھر چاروں کا قیمہ آپس میں مکس کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام ان 4 پرندوں کا قیمہ بنا لینے کے بعد تھوڑا سا قیمہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو، تھوڑا سا قیمہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو، ساروں کا قیمہ بنا کر آپس میں مکس کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دینے کے بعد ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام ان کو پکارنا تمہارا کام ہوگا، ان کو سنا کر تمہارے پاس بھیج دینا اللہ کی قدرت کا کام ہوگا۔ آپ نے پھر ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، قیمہ بنایا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا۔ اچھا جنہوں نے پہاڑ دیکھے ہیں وہ میری بات پر گواہی دیں گے، پہاڑی جو چوٹیاں ہوتی ہیں قریب نہیں ہوتی، دور دور ہوتی ہیں، ایک چوٹی یہاں تو دوسری چوٹی وہ 2-3 میل دور، پھر اگلی چوٹی وہ 2-3 میل دور، میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے کون کون سے تھے یہ بھی آپ کو بتا دوں، مرغا، مور، کوا، کبوتر، اور بھی اقوال ہیں مفسرین کے نہیں یہ تھے، لیکن یہ زیادہ ذکر ہے ان کا، مرغا، مور، کوا، کبوتر، 2 میم سے 2 کاف سے، مرغا، مور، کوا، کبوتر۔ تو آپ نے ان 4 کو لیا، ان کی گردنیں کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیں،
باقی چاروں کا گوشت بنا کے، قیمہ بنا کے، ہڈیاں بھی اندر، چمڑی بھی اندر، پر بھی اندر، ٹانگیں بھی اندر، گوشت بھی اندر، سب کا قیمہ بنا کے مکس کر کے پہاڑ کی ادھر والی چوٹی پر، ادھر والی چوٹی پر، ادھر والی چوٹی پر دور دور رکھ دیا۔ پھر اللہ کا حکم کیا تھا؟ ثم ادعوہن، ان کو پکارو۔ کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، کمال نہیں ہو گیا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے تو پھر بھائی یہاں پر کیا کہو گے؟ اللہ خود پکارنے کا حکم ہے، بولو صحیح۔ فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، کرنے کے بعد آپ نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا یا طاؤس، فرمایا اے مور، اے مور۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اس مور کی بوٹی بوٹی، ہڈی کا ایک ایک ذرہ، اس کی کھال کا ایک ایک ٹکڑا جہاں جہاں پڑا ہوا تھا پہاڑ کی چوٹیوں پر، وہاں سے اٹھا، پھر اڑتا ہوا ایک جگہ پر جمع ہوا، ہڈیوں کے ساتھ ہڈیاں جڑ گئیں، گوشت پھر ہڈیوں کے ساتھ جڑ گیا، اوپر کھال چڑھ گئی، اوپر پر بھی چڑھ گئے، ٹانگیں بھی لگیں، اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر آپ نے پکارا مرغی کو، او مرغی آجا، وہ بھی ایسے آ گئی۔ فرمایا آجا کوے، وہ بھی آ گیا، آجا کبوتر، وہ بھی آ گیا۔ ذرا مجھے ٹھنڈے دل سے جواب دینا، کچھ لوگ جو ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، کیوں نہ کہیں جی؟ دیکھو نا، نبی پاک علیہ السلام تو فوت ہو گئے، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، تو اے تو قریب والے کو کہا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہو، تو خواہ مخواہ کیوں ایسا کہتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام تو وصال فرما گئے، اب تم یا کے ساتھ سرکار کو نہیں پکار سکتے۔ یہ جو تم نے کہنا شروع کر دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خبردار یہ نہ پڑھو کرو۔ کہتے ہیں نا لوگ ایسا، یا میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں بھائی کہتے ہیں نا۔ اب ذرا قرآن پہ آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو پکارا؟ پرندوں کو، ٹھیک۔ پرندہ افضل ہے یا نبی؟ بولو نبی۔ آگے چلو، نبی کا جسم سلامت ہے کہ نہیں؟ نبی کا جسم سلامت، اور جس مور کو پکارا اس کا جسم سلامت تھا؟ زندہ تھا؟ نہیں۔ اچھا چلو، قیمہ ہونے کے بعد اس کا قیمہ ایک جگہ پر تھا؟ کہاں تھا؟ مختلف جگہوں پر پڑا تھا نا۔ اب بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندے کو جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور اس کا بدن بھی کئی کئی جگہوں پر موجود ہے، ایک جگہ نہیں ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ بولو یار۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اس مور کو سنا سکتا ہے جس کا جسم سلامت نہیں، جس کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، جس کے پیر سلامت نہیں ہیں، جس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس مور کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنا سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے وہی اللہ تعالیٰ اس نبی کو جس کا جسم بھی سلامت ہے، جس کے کان بھی سلامت ہے، جس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، اسی محبوب کو اللہ تعالیٰ تیرا میرا درود بھی سنا سکتا ہے۔ تیرا محبت سے کہہ لو، چلو بند کر دو، توجہ ہے؟ محبت سے کہو نا سبحان اللہ بھائی، ایسے نہیں بھائی یار، اچھی کہو یار سبحان اللہ۔ ابھی سردیاں نہیں آئیں، بڑی دور ہیں، اور آپ ابھی سے سرد ہو کر بیٹھ گئے، ایسے نہیں، پتہ چلے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سرکار کے غلام ہو نا، غلام ہیں
غلام ہیں رسول کے، بولو غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلامی رسول میں موت بھی۔ توجہ ہے، محبت سے بولا کرو سرکار کی شان پر۔ اچھا، اللہ مردوں کو سنا سکتا ہے اور مردہ سن کر اٹھ کر آ سکتا ہے، تو کیا خیال ہے رب کا وہ محبوب جس کا جسم سلامت ہے، جو قبر میں ہے بھی زندہ، وہ محبوب بھی تو چاہے ہمارے اوپر کرم فرمانے کے لیے آ سکتا ہے نا، آ سکتا ہے، کیونکہ سرکار مردہ نہیں ہے۔ موت بے شک آئی، لیکن قبر میں جانے کے بعد سرکار کیا ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ توجہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں ایک اور سوال کا جواب دوں، سن لو گے؟ اچھا، ہمارے پاکستان میں ہی کچھ مولوی تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے یا رسول اللہ کہنے والے، یہ تو یا رسول اللہ کہہ کر نبی پاک کو تکلیف دیتے ہیں اور باقی سارے نبیوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو گستاخی ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، گستاخی کیسے ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا، تم کہتے ہو یا، بولو یار، یا رسول اللہ، تو کہتے تم کہتے ہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول۔ رسول تو اتنے ہیں، جب تم کہتے ہو یا رسول اللہ تو ہر رسول اپنی قبر سے اٹھ کر دیکھتا ہوگا، شاید مجھے بلایا ہے، شاید مجھے بلایا ہے، شاید مجھے بلایا ہے۔ تو تم نے کسی رسول کا نام تو لیا نہیں، تم نے تو صرف اتنا کہا یا رسول اللہ۔ تو جتنے بھی رسول ہیں سب ایسے دیکھتے ہوں گے شاید مجھے بلایا، یہ تو تم ان کو تکلیف دے رہے ہو۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اب ذرا جواب بھی سنو۔ نمبر 1، یہ اعتراض کرنے سے پہلے اتنا تو مانو نا کہ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسولوں کو سنائی دیتا ہے، سنائی، اور ان کو علم اس چیز کا ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے بقول سنائی نہیں دیتا اور ان کو علم ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ اعتراض ہی فضول ہے نا۔ پہلے تو مان کہ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اللہ کا ہر رسول، ہر نبی ہماری پکار سنتا بھی ہے اور پہچان بھی لیتا ہے کہ بلانے والا کون ہے۔ پہلے یہ مان، پھر اگلے اعتراض پہ آ کہ یہ پکارنا گستاخی اور تکلیف ہے۔ بھائی نہیں، دیکھو نا، ہم دیہات والے لوگ ہیں، یہ آج کل یہ مرچوں کی چنائی ہو رہی ہے، کہیں کہیں کپاس کی بھی ہو رہی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد کپاس کی چنائی عام شروع ہو جائے گی، پھر گندم آتی ہے تو گندم کی کٹائی ہوتی ہے۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، عورتیں وہ جا کر کپاس کی چنائی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ تو بعض عورتیں اپنے بچے ساتھ لے کر جاتی ہیں، چارپائی ساتھ لے گی، چارپائی پہ بچے کو بٹھا دیا، جب بچہ روئے گا تو کیا کہے گا؟
بولیے اماں. تو خیال ہے جب بچہ اماں کہتا ہے تو جتنی بھی اماں کا پاس چوریاں ساری بھاگ کے آ جاتی ہیں. بولو نا کون آئے گی؟ جس کا یہ ہے وہی آئے گی نا. اب یہ دیکھنا یہاں پر ایک بچہ کھڑا ہو جائے، مسجد ساری بھری ہو لوگوں سے، بچہ کہے ابا جی، اور کوئی سمجھدار بندہ اٹھے کہے چپ کر، وہ اتنے ابے بیٹھے ہیں، تو پتہ نہیں کس کو پکار رہا ہے. وہ کہے گا بے شک ابے ہزاراں بیٹھے ہیں، میں اسی کو پکار رہا ہوں جس کا میں ہوں. سمجھ آئے؟ اور ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول بے شک بڑے ہیں، 1.25 لاکھ نبی ہیں نا، اللہ کے بڑے نبی ہیں، بڑے رسول ہیں. تو جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم ہر رسول کو نہیں پکارتے، ہم بھی اسی کو پکارتے ہیں جس کے ہم نوکر اور غلام ہیں. ہم کس کے امتی ہیں؟ بولو بھائی، سرکار کیا ہے نا. تو ہم جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم بھی اسی لجپال کو پکارتے ہیں جس کے ہم نوکر اور امتی ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اب اس کو کوئی نہیں کہتا بھئی اتنے ابے بیٹھے ہیں تو کس کو پکار رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی نہ کہو. وہ بچہ بھی اس کو پکارتا ہے جس کا وہ ہے، تو سنی بھی اس کو پکارتا ہے سنی جس کا امتی. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ یار. توجہ ہے؟ خیر، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو لفظ یا سے پکارا کہ نہیں پکارا؟ بولو پکارا. تو مردوں کو جب پکارا جا سکتا ہے، وہ بھی وہ مردے جن کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، رب کے محبوب کا تو جسم بھی سلامت ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، تو کیا خیال ہے سرکار مدینہ کو نہیں پکارا جا سکتا؟ توجہ ہے؟ تو محبت سے کہو سبحان اللہ. خیر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان سنو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. یہ قرآن ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا لیا ہے؟ اپنا خلیل. اور سرکار کو کیا بنایا ہے؟ اپنا حبیب. کیا بنایا ہے؟ اپنا حبیب. اور پچھلے جمعے حدیث سنی نہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک اور حدیث سن لو، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. یہ بھی سرکار نے فرمایا. اور یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیامت والے دن میدان معاشر میں آؤں گا نا، تو حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر باقی جتنے بھی نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا سن لو، میں مصطفیٰ اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں. میں کیا ہوں؟ اللہ کا حبیب ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل. اور ہمارے آقا کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب. اب خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ ذرا سنتے جائیے. یہ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں. توجہ ہے؟ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ صحیح مسلم شریف حدیث شریف کی کتاب ہے. حدیث کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں نا مشہور، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی شریف، جو 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان میں دوسرے نمبر پر یہ کتاب ہے.
صحیح مسلم شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 113 پر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کون تلاوت کر رہے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ تلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا، سرکار نے اللہ کا قرآن پڑھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ان کا ارشاد موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ ان لوگوں میں جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے۔ بتوں نے ان کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ان میں جو میری اتباع کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ میرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، یا اللہ جو نافرمانی کرے گا آگے تو جانے، وہ تیرے بندے ہیں، تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، تو جو مرضی کر۔ حضور نے قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد پڑھا۔ پھر وقال عیسیٰ علیہ السلام، پھر سرکار قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ارشاد ہے قرآن میں حضور نے وہ تلاوت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تیری مرضی، بندے تیرے، یا اللہ دل چاہے ان کو سزا دے، دل کرے ان کو معاف فرما دے، یا اللہ تیری مرضی۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان قرآن کے اندر پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا فرمان قرآن کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا تو فرفع یدیہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، وقال اللہم امتی 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 وبقا۔ نبی کریم علیہ السلام رونے لگے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، یا اللہ میری امت کی بخش فرما، یا اللہ میری امت کی بخش فرما۔ نبی کریم علیہ السلام رب کا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ حدیث شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں، فقال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد، جا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا۔ کس کی بارگاہ میں چلا جا؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے مسئلہ کیا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، جا کے پوچھ جبریل محبوب آپ روئے کیوں ہو۔ اللہ جانتا ہے، لیکن فرمایا کہ جبریل جا کر پوچھ محبوب آپ روئے کیوں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل آ گیا، فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آ گئے، آقا اللہ فرماتا ہے آپ کیوں روئے ہیں؟ تو حضور نے بتایا جبریل میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں نے ابراہیم علیہ السلام کا فرمان پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جو میرا کہنا مانے وہ میرا ہے، جو نہیں مانتا وہ تیرا ہے، تو جو مرضی کر۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو بخشنا چاہے تو بخش دے۔
जिब्रील, जब मैंने उनकी बातें कुरान में पढ़ी मुझे तो उम्मत का डर लगा, मेरी उम्मत कहीं जहन्नम में ना चली जाए, तो मैं तो रो पड़ा। तो सरकार ने जिब्रील को सारी बात बताई। तो हज़रत जिब्रील अल्लाह ताला की बारगाह में गए। तो अल्लाह ने पूछा, जिब्रील मेरे महबूब ने क्या जवाब दिया? अल्लाह को पता है कि नहीं? पता है, लेकिन फिर भी पूछा कि नहीं? कुछ कमले लोग हदीस पढ़ते हैं, उसमें सरकार ने पूछा था, अबू बकर ये क्या है, ए उमर ये क्या है? कहते हैं देखो नबी पाक को पता ही नहीं। अब भाई इस तरह की बात नहीं करते, लजपालों को इल्म होता है, फिर भी पूछ लेते हैं भाई मेरा पढ़ाया हुआ गुलाम भी काबिल हुआ है कि नहीं। उस्ताद को पता होता है लेकिन पूछता है, बेटे 1 दूनी तो 2 दूनी कितना बनेगा बता ना। अब कोई बोले लो जी उस्ताद जी को पता नहीं, बच्चे से पूछ रहे 2 दूनी कितना होता है, तो कहने वाला बेवकूफ़ होगा ना, कम अकल होगा। तो इसी तरह ये नहीं कहना चाहिए सरकार ने पूछा तो सरकार को इल्म नहीं था, वो इल्म होता फिर भी पूछा जाता है। अल्लाह को इल्म है महबूब रोए क्यों है। अल्लाह ने फिर भी पूछा, जिब्रील बता मेरा महबूब क्यों रोया? तो जिब्रील ने सारा मामला अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। आय हाय, फ़क़ाल अल्लाह ने फरमाया, या जिब्रील इज़हब इला मोहम्मद, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जा मेरे महबूब की बारगाह में चला जा। फ़कुल इन्ना सनुर्दीका फ़ी उम्मतिका वला नसूका, ए जिब्रील जाके मेरे महबूब से कह दे, ए महबूब मैं रब वादा करता हूँ क़यामत वाला दिन आएगा, आपको मैं राज़ी फरमा दूंगा, आपकी उम्मत के मामले में आपको परेशान नहीं होने दूंगा। महबूब आपको राजी कर दूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर दूंगा। महबूब आपको राजी कर दूंगा, सनुर्दी का मैं आपको राजी कर दूंगा, वला नसू का और आपको गमगीन नहीं होने दूंगा। अब बताओ अल्लाह चाहता है कि नहीं कि उसका महबूब राजी हो जाए? बोलो, चाहता है। ये हमारे इलाके में, इस इलाके में किसी ज़माने में पम्फलेट बांटे गए थे। वो घूमता घूमता एक मेरे पास भी पहुंचा है। उसमें लिखा हुआ है कि ये कहना कि खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ये तो शिरक है, जो ऐसा समझेगा वो तो काफिर हो जाएगा। भाई अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस हदीस का मतलब बताओ ना। अल्लाह फरमा रहे, जिब्रील जा मेरे महबूब से कह दे, इन्ना सनुर्दी का मैं आपको राज़ी कर दूंगा, वला नसू का और उम्मत के मामले में आपको गमगीन नहीं होने दूंगा। तो अल्लाह चाहता है कि महबूब राज़ी हो जाए। और जब सूरह दुहा की आयतें आई, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह फरमाता है महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाओगे। तो पूछा गया आका आप राज़ी कब होंगे? फरमाया जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में नहीं ना चला जाता, मैंने राज़ी नहीं होना, मैंने राज़ी नहीं होना। और हदीस में है, जब अल्लाह की बारगाह में हुजूर कहेंगे ना, या अल्लाह मेरे उम्मती गुनाहगार हैं, अल्लाह फरमाएगा महबूब बख्शवा लो। तो सरकार जाएंगे, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब राज़ी हो, या अल्लाह अभी नहीं, अभी और भी हैं, महबूब जा दोबारा। उनको भी निकाल ला। सरकार फिर जाएंगे निकाल लेंगे, महबूब अब राज़ी हो, या अल्लाह अभी नहीं, अभी और भी हैं। अल्लाह फरमाएगा महबूब फिर ऐसा करो, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान है, उसको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दो। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। राई के दाने जितना भी ईमान है उसको भी निकाल कर कहाँ दाखिल कर दो? जन्नत में। कहाँ से निकालना है? अच्छा बताओ, जहन्नम में डाला किसने था?
اللہ نے، اور نکالتا کون ہے؟ اب جس کو حضور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے، مولوی سے نہ پوچھو، اس سے جا کر پوچھو لالا بتا حضور مشکل کشا ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھی بتاؤ، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو یہی کہے گا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو سرکار کی شان میں نے بیان کی، ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح اللہ کے پیاروں کی شان اور عظمت بیان کرتے اور مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔